बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफ़ा, उनके फ़रामीन का दिफ़ा, हमारा इस प्रोग्राम के अंदर, हमारा इस सीरीज़ के अंदर बुनियादी मकसद यही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों का दिफ़ा किया जाए, उनकी शख्सियत का दिफ़ा किया जाए, और जो मुनकरीन अहादीस अपनी अक्ल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को बाकायदा उनका इनकार करते हैं, पसे पुश्त डालने की कोशिश करते हैं जाने अनजाने में, और जो मुल्हिदीन हैं या सेकुलर तबका है या इस तरह के दीगर ऐसे अक़ली अफराद हैं जो अपने अक्ल की बुनियाद पर दीन को समझने की कोशिश करते हैं और इस्लाम के उन पहलुओं को जिनके अंदर एजाज़ है, जिनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया इकराम के मुकाबले में भी इम्तियाज़ हासिल है, उनको उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उनमें से भी अक्ल की बुनियाद पर चीज़ों को उलझाने की कोशिश करते हैं और आज के दौर के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं और उनकी नफ़ी करते हैं, और नफ़ी करने के साथ साथ बाकायदा एतराज़ भी करते हैं। दिफ़ा सुन्नत का बुनियादी मकसद यही है कि ऐसे अफराद को ये बताया जाए कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अक्ल के ख़िलाफ़ हो या इंसानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ हो। हाँ, हमारी समझ के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी कम अक्ली की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर हमसे वो मावरा होती हैं, अक्ल से मावरा होती हैं, हमारी दस्तरस में नहीं आती। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम मौजू है और उसके ऊपर मुल्हिदीन भी एतराज़ करते हैं और बाज़ मुनकरीन अहादीस भी एतराज़ करते हैं और बल्कि सिरे से इनकार करते हैं, और इसके साथ साथ जो अक्ल परस्त हैं वो भी इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमें ये बातें समझ नहीं आती। ख़ास तौर पे जो सेकुलर तबका है वो भी ये कहता है कि इन बातों की वजह से हमें मुल्हिदीन के सामने बाकायदा उनका ऐसा सामना करना पड़ता है कि आपके नबी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे थे जो कि शहावत परस्त थे। ये मौजू बड़ा हसास है जिस बारे में हम शरई रहनुमाई हासिल करेंगे। इसके अंदर एक हदीस जो बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात के अंदर तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और उनके साथ उन्होंने अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया और फिर उन्होंने गुस्ल किया। इस हवाले से वो ये एतराज़ करते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस बारे में हम शेख साहब से शरई रहनुमाई हासिल करेंगे। हस्ब रिवायत आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख जनाब फ़ुआद भुट्टवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला माशाअल्लाह, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी के फ़ाज़िल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर से पढ़ के आए हुए हैं। उनसे हम शरई रहनुमाई हासिल करते हैं, जानते हैं उनसे इस हदीस का असल पस मंज़र क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी सेहत के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हय्याकल्लाह। शेख साहब, ये जो हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात के अंदर अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और उनके साथ अपना जो ताल्लुक़ है वो कायम किया और फिर उसके बाद गुस्ल किया, इसकी जो हकीकत है वो क्या है और इसकी सेहत है वो क्या है, वो कैसी है? आया ये हदीस दुरुस्त है या नहीं, ये बता दीजिए आप नाज़रीन। जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। ये हदीस जो है नबी अलैहिस्सलाम का एक रात के अंदर या रात की एक घड़ी के अंदर अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास जाना और उनसे अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना और आखिर में गुस्ल करना, ये रिवायत जो है वो सेहत के सबसे आला दर्जे पर है, क्योंकि इसको इमामुल मुहद्दिसीन और इमामुल हुफ़्फ़ाज़ अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी सही में, और इसी तरह उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला ने भी अपनी सही में दर्ज किया है और अपनी सनद के साथ नकल किया है। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और इस तरह ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले नहीं इसको बयान करने में, बल्कि इस वाक़े और इस हदीस को नकल करने में और भी सहाबा उनके साथ शामिल हैं, जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके ग़ुलाम जो है वो अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी इसको रिवायत करने में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शामिल हैं। तो मकसद ये है कि हदीस जो है वो सेहत में आला दर्जे पर है और इसको रिवायत करने में एक सहाबी नहीं बल्कि 3 सहाबा इकराम हैं जो इस रिवायत और इस वाक़े को नकल करते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जैसा कि सही बुखारी में है, फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदूरु अला निसाइही फ़ी सातिल वाहिदति मिनल लैली वन नहारी व हुन्ना 11 क़ाला क़तादा
قلتو اوکانا یطیقہ قال کنا نتحدث انہ اوتی قوت 30، کہ نبی علیہ السلام رات کی ایک گھڑی میں یا دن کی ایک گھڑی میں اپنی تمام ازواج کے پاس جو ہے وہ چکر لگاتے تھے اور ان کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرتے تھے۔ بعض حدیث میں یطوفو کے الفاظ ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں، اور اس حدیث میں یدورو کے ہیں، چکر لگاتے تھے آپ۔ بہرحال لفظ جو ہے وہ عام ہے، تو اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 11 تھی، اور بعض روایات کے اندر 9 کا ذکر ہے۔ امام قتادہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب حدیث یہ سنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے سوال کیا اواکانا یطیقہ، کہ کیا نبی علیہ السلام اس کی طاقت رکھتے تھے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ہی رات میں ایک گھڑی کے اندر جو ہے وہ رات کے ایک حصے کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جانا اور ان سے تعلق قائم کرنا، ازواجی تعلق، کیا اس کی آپ طاقت رکھتے تھے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کننا نتحدث انہ اوتی قوت 30، ہم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام سارے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 30 آدمیوں کی قوت اور طاقت دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابی نے کس قدر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ حکمت اور دانائی سے کام لیا ہے، کہ روایت بیان کرنے کے بعد اس روایت کا سبب بھی ذکر کیا ہے، جواب بھی ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی عقل پرست کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ ایک رات کے اندر ایسا کیسے ممکن ہے اور ایک آدمی ایسے کیسے کر سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عام آدمیوں کی بنسبت قوت زیادہ دی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ بغسل واحد، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، ان سے ہم بستری کرتے تھے اور آخر میں ایک ہی غسل کرتے تھے، یعنی درمیان میں آپ جو ہے بار بار غسل نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ عموماً اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب بھی آپ جنبی ہوتے تو آپ غسل کرتے تھے، تو اشکال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اتنی بیویوں کے پاس جانے کے بعد اگر درمیان میں آپ غسل بھی کریں تو ایک گھڑی رات کی گھڑی کے اندر یا ایک حصے کے اندر کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری بھی کرے اور پھر درمیان میں غسل بھی کرے۔ تو یہ حدیث ہمیں جو ہے وہ وضاحت بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں ایک ہی غسل اکٹھا کیا ہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں کیا۔ اب حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اور صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے ایک صحابی سے نہیں بلکہ متعدد صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ صحیح۔ اچھا شیخ، بعض عقل پرست اور بعض منکرین احادیث اس حدیث کے حوالے سے کئی ایک اشکالات جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے ایک ہی رات کے اندر اس طرح باقاعدہ تمام ازواج مطہرات کے پاس 9 یا 11 کے پاس جا کے ازدواجی تعلق قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ ہر بیوی کے ساتھ اگر انہوں نے تعلق قائم کیا ہے تو اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، تو انہوں نے غسل جو کیا ہے اینڈ پہ ایک ہی مرتبہ غسل کیا ہے آخر میں، تو وہ اتنا لیٹ غسل کیوں کیا ہے، اتنی دیر تک آپ جنبی کیوں رہے ہیں؟ ایک اشکال وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور آخری جو اشکال وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو باقاعدہ باریاں تقسیم کر رکھی تھیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، تو پھر ایک ہی رات میں وہ تمام کے پاس کیسے گئے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ان کے اشکالات ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اور یہ واقعہ کسی عام شخص کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور جب بات کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں ہو تو اس کو ہمیں عام انسانوں پر قیاس کر کے اس کی تردید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو ایک انسان ہونے کے ناطے سے ممکن نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ 4 سے زیادہ نکاح تھے، جبکہ دوسرے کسی انسان کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک رات کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جانا اور ہم بستری کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزانہ نہیں تھا یا یہ کوئی متعدد واقعات نہیں ہیں، یہ 1-2 دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مستقل عمل نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوا ہے اور اس کو صحابہ کرام نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ ایسا کرنا یہ کیوں تھا، جبکہ آپ نے تو باریاں تقسیم کی ہوتی تھیں؟ تو اس کی علماء نے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت کیا ہو کہ جب آپ ایک لمبے سفر میں، جہاد میں یا کسی اور سفر سے آپ واپس آئے ہوں،
تو آپ جب سفر سے واپس آتے تو اس وقت آپ جو ہے وہ نئے سرے سے باریاں جو ہے وہ ان کو آپ تقسیم کرتے تھے. تو سفر سے واپس آنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے تھے. تو اگر اتنے لمبے سفر کے بعد آپ ایک بیوی کے پاس جاتے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری جو ازواج مطہرات ہیں ان کے دل کے اندر کوئی مطلب کہ چیز آ سکتی تھی. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ ایک خاص واقعے کے اندر یا خصوص ایک خاص وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سب کے پاس آپ گئے. یعنی ازواج مطہرات کو بھی ایک فرحت تھی، خوشی تھی ان کے آنے کی. جی بالکل. اور اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے کہ باری ختم ہوئی ہو، یعنی آپ نے جو باریاں شروع کی تھیں وہ باریاں ختم ہو گئی ہوں تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دن یا کسی رات میں یہ کیا ہو. یعنی جب تمام ازواج مطہرات کی باریاں ختم ہو چونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ نے تو باریاں تقسیم کی ہوئی تھیں، تو کسی بیوی کی باری کے اندر آپ کا تمام ازواج مطہرات کے پاس جانا نعوذ باللہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ باقی بیویوں کے پاس گئے اور اس بیوی سے آپ نے اجازت نہیں لی یا کوئی بھی مسئلہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے باریاں ختم ہو چکی ہوں، یہ بھی احتمال موجود ہے. نئے سرے سے آپ نے باریاں شروع کرنے سے پہلے مطلب آپ نے یہ عمل کیا ہو. یا تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس بیوی سے اجازت لی ہو جس بیوی کے پاس آپ کی رات تھی، اور یہ بھی خلاف شرع نہیں. اگر بیوی اجازت دے دیتی ہے تو دوسری بیوی کے پاس آدمی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا، بلکہ بعض منکرین حدیث نے تو یہاں تک کہا، بعض عقل پرستوں نے، کہ اگر راویان حدیث یعنی حدیث کو روایت کرنے والے سارے اکٹھے ہو کر آ کے ہمارے سامنے قسمیں بھی اٹھائیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے تو ہم اس کو نہ مانیں. کیوں جی نہ مانیں؟ کیونکہ کہتے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے کہ ایک رات کے اندر ایک آدمی کیسے اتنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتا ہے. دیکھیں بات نبی علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور بلکہ یہ صرف اس ہماری شریعت دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی، دیگر جو ادیان ہیں ان کے اندر بھی اکثر یہ اعتراضات مستشرقین سے لیے جاتے ہیں، اور مستشرقین جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کی قوت عام آدمی کی قوت نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے اور معروف ہے کہ وہ جو پانی کھینچا جاتا تھا کنویں سے، جو انہوں نے عورتوں کو پانی جو ہے وہ اس نے ایک آدمی کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، وہ کھینچ کر پانی کنویں سے، وہ عام ایک آدمی نے اس کو کھینچ سکتا تھا، اس کو مل کر کئی آدمی جو ہے وہ کھینچتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے نے جو ہے وہ پانی انہوں نے جو ہے وہ کھینچ لیا. اور اس پر انہوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا کہ القوی الامین، یعنی امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی اور مضبوط بھی. اور نبی چونکہ اس نے نبوت کا بار اٹھانا ہوتا ہے، اور نبوت کا بار اور وحی کا بار یہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری، اس کے اندر حوصلہ، قوت اور حکمت اور جنگ، اسی طرح جو ہے وہ بہادری اور شجاعت، اور یہ ساری صفات جو ہے وہ کسی کامل خلقت انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، ناقص الخلقت انسان کے اندر نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ تو رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ دیگر صحابہ کرام بسا اوقات جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے. آپ جو ہے وہ ایک ایک رکعت کے اندر جو ہے وہ 5 پارے، 5.25 پارے پڑھ جاتے تھے. سورہ البقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ لمبا قیام، اور اس کے برابر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ رکوع بھی کرتے تھے، آپ سجدہ بھی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 روزوں کو اکٹھا جو ہے وہ آپ جوڑتے تھے، اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام نے بلکہ ایک دفعہ کیا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پتھر جو غزوہ خندق کے اندر جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس پتھر کو توڑا، جو کئی صحابہ مل کر اس کو نہیں توڑ سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو توڑ دیا. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ خوشبو آتی تھی جیسے کستوری ہو. اور بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں وہ باقاعدہ بوتل لے کر جو ہے یا ڈبیا لے کر اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوئے ہوتے تھے تو آپ کا پسینہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے وہ دیگر عطر کے اندر ملا کر اس عطر کی خوشبو کو بڑھاتی تھیں. صرف یہ نہیں کہ وہ عطر تھا بلکہ دیگر جو عطر اور کستوری اور خوشبوئیں ہوتی تھیں ان کے اندر ملا کر لوگوں کو دیتی تھیں، اور اس کی خوشبو اور زیادہ معطر ہو جاتی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی اہل کتاب کے ہاں بھی نبی کی قوت عام آدمی سے زیادہ ہوتی. اور حدیث کے اندر راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کی کہ ہم صحابہ کرام یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سے، آپ کے کامل الاوصاف اور کامل الصفات ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر 30 آدمیوں کی قوت موجود ہے. تو ویسے بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک رات کے اندر یعنی ایک سے زائد دفعہ اپنی بیوی سے، یا اگر اس کی زیادہ بیویاں ہیں تو ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے. تو نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے 30 یا 30 سے زیادہ آدمیوں کی قوت دی ہو، طاقت دی ہو، کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے
قطعاً بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے پاس، یعنی یہی مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے ان کی کئی بیویاں، بعض نے تو بلکہ جو ہے وہ لونڈیاں اور بیویاں ملا کر 1000 کے قریب ان کے پاس موجود لکھا ہوا ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ انہوں نے ایک ہی رات کے اندر اپنی ساری بیویوں کے پاس جو ہے وہ چکر لگایا، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان میں سے بچہ پیدا ہوگا وہ مجاہد بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ اس رات جو ہے وہ ایک ہی بچہ ہوا، وہ بھی جو ہے وہ ناقص الاعضاء تھا اور نامکمل تھا۔ تو اس کے علاوہ اور کئی ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں کہ ان کی خصوصیات تھیں عام لوگوں سے، اور پھر نبی علیہ السلام کی تو دیگر تمام انبیاء اور رسل کے مقابلے میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ نبی علیہ السلام کے حق میں جو ہے وہ گستاخی ہے اور آپ کی توہین ہے۔ رہی بات یہ کہ نبی علیہ السلام تو آپ کی عادت تھی کہ آپ جنبی ہونے کے فوراً بعد غسل کرتے تھے، لیکن اس میں تو آپ نے جو ہے وہ آخر میں غسل کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ جنابت کے بعد غسل کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں اگر آخر میں غسل کرنے کا ذکر ہے تو اس میں درمیان میں وضو کرنے کی نفی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درمیان میں وضو نہیں کیا، چونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اگر ایک سے زائد دفعہ ازواجی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ وضو کر لے۔ وضو کے کئی ایک فوائد ہیں، مثلا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر سستی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے کہ شرمگاہ کو بھی دھوئے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو سب سے زیادہ پاک صاف رہنے والے تھے اور نفیس اور صاف ستھرا رہنے والے تھے۔ تو جب انسان جو ہے وہ شرمگاہ کو بھی دھوئے گا اور وضو کرے گا تو اس سے جو ہے وہ حدث خفیف ہو جاتا ہے، یعنی حدث کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے جو حدث لاحق ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جراثیم اور یہ ساری چیزیں ان سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے امت کو اصل بتانا تھا کہ ایک سے زائد دفعہ اگر کوئی ازواجی تعلق قائم کرتا ہے تو ہر دفعہ غسل کرنا واجب نہیں، بے شک ہر دفعہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے اندر کئی حکمتیں، اب یہ لوگ نہ سمجھیں، یہ قوم نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ اصل نبی علیہ السلام کی اس عمل کے اندر کئی ایک ہمارے لیے جو ہے وہ اسباق ہیں اور کئی ایک حکمتیں موجود ہیں، ان میں سے میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ امت کو بتایا ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا لازم ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب باریاں ختم ہوئیں تو آپ بجائے ایک بیوی کے پاس جانے کے آپ نے سب بیویوں کے پاس گئے ہیں تاکہ سب کے حقوق ادا کریں۔ اگر سفر سے بھی آئے ہیں تو پھر بھی اس میں نبی علیہ السلام کے اپنے خاندان اور اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہونے کی دلیل، آپ نے باقاعدہ خود فرمایا ہے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر اور اچھا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے تمام حقوق ذمہ داریوں کا خیال کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ جو ہے وہ دعوت کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے امت کو سبق دیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کریں۔ آپ ایک کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ سب کے پاس پھر گئے، اگر باری سے ہٹ کر آپ نے جو ہے وہ ازواجی تعلق قائم کیا ہے یا آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آپ سب کے پاس گئے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ درس دیا اور سبق دیا ہے کہ غسل جو ہے وہ ہر دفعہ کرنا یہ واجب اور لازم نہیں ہے، بلکہ آپ نے باقاعدہ دیگر حدیث کے اندر تعلیمات دی ہیں کہ درمیان میں وضو کرنا چاہیے، تو وضو کرنا چاہیے، بلکہ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وضو کرنا واجب ہے، وضو کرنا واجب اگر ایک آدمی سونا چاہتا ہے یا آدمی جو ہے وہ ایک سے زائد دفعہ اگر یہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عمل مستحب ہے اور اس کے کئی ایک فوائد ہیں، جیسے میں نے نظافت کے لیے میں نے ذکر کیا کہ نظافت کا فائدہ ہے، اور اس کے اندر پاکیزگی کے لحاظ سے، اور اس طرح جو ہے وہ حدث اس میں جو ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے انسان کے اندر چستی اور انسان کے اندر وہ اس کی سستی وغیرہ نیند وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کئی ایک فوائد ہیں، میڈیکل اعتبار سے بھی اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بتایا ہے کہ آدمی جو ہے وہ آخر میں ایک دفعہ غسل کر لے لیکن اس کے درمیان جو ہے وہ وضو کر لے، بلکہ سحری کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بعض حالات میں آپ جو ہے وہ سحری کر کے غسل کرتے تھے، اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خصائص جو ہیں وہ موجود ہیں۔ صحیح شاہ صاحب، یہ تو منکرین احادیث اور عقل پرستوں کے باقاعدہ اعتراض تھے۔ بعض جو ملحدین ہیں وہ بہت شد و مد کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب بھی کسی قسم کی کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اور جو باہر رہتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور باقاعدہ جو اس طرح کے مستشرقین ہیں یا ملحدین ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراضات سننے کو ملتے ہیں کہ آپ کے جو نبی تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک
وہ شہوت پرست تھے، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے بیویاں رکھی ہوئی تھی اور بیویوں کے ساتھ ان کے تعلق ہوتے تھے، اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کے کم عمر میں ان کے ساتھ شادی کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ بیویاں اختیار کرنا، ان کے ساتھ شادی کرنا اور ان کے ساتھ اس طرح ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اس سے یہ شہوت پرستی ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنے زیادہ نکاح کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ہم اس کو اختصار سے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کے ایک حصے کے اندر آپ تمام بیویوں کے پاس گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا نبی شہوت پرست تھا، نعوذ باللہ، یہ شہوانی تھا۔ اور اس طرح وہ اس مسئلے کو کثرت نکاح کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ اتنی زیادہ بیویاں مطلب رکھنا یہ دلیل ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ شہوت پرست تھا اور شہوت پسند تھا۔ اور یہ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ مطلب کہ متعدد بار نہیں پیش آیا کہ آپ کا ایک رات کے اندر جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خصائص میں سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کرنا یہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شہوت پرست تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت عطا کردہ تھی جس پر آپ نے کبھی کبھی یہ کیا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ آپ کے اندر یہ شہوت ہوتی، جیسے کہا جاتا ہے کثرت شہوت اور یہ ساری چیزیں شہوانی ہوتے، تو پھر آپ جو ہے وہ دنیا داروں کی طرح جو اپنے باڈی بناتے ہیں اور جو اپنے جو جسم کو موٹا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطلب کہ مضبوط بنانے کے لیے وہ ادویات لیتے ہیں اور خوراک اپنی بہت، اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے دن تک تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، آپ کے گھر کے اندر کبھی آگ نہیں جلتی تھی، فاقوں سے آپ کے ایام گزرتے تھے، تو آپ نے تو کبھی باقاعدہ کوئی کشتہ مشتہ بھی نہیں کھایا، نہ کوئی ایسی بات ہے مطلب کہ کہا جائے کہ آپ نعوذ باللہ شہوانی تھے اور شہوت پرست تھے۔ آپ دلیل سے یا کسی ایک جو ہے وہ کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ آپ باقاعدہ کوئی اس طرح کی خوراکیں کھاتے ہوں یا گوشت آپ کا اکثر آپ کی خوراک ہو، تو چلیں پھر تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر ایام شب و روز جو ہے وہ عبادت میں گزرتے تھے، بلکہ آپ رات کا بہت سارا حصہ قیام کرتے تھے۔ دیکھیں، جو شخص والعیاذ باللہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کلا و حاشا، اگر آپ شہوت پرست تھے یا شہوانی تھے تو کیا آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے؟ دیکھیں، شہوت پرست آدمی تو اس کو فکر ہی ساری عورتوں کی ہوتی ہے، اس کے ذہن کے اندر تو یہ فکر، اس کے علاوہ اور فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے اپنی شہوت کو پورا کرے۔ لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی کے معمولات تو دیکھیں آپ کے دن کو کیا معمولات ہوتے تھے، رات کو کیا معمولات ہوتے تھے، کبھی آپ جہاد میں ہیں، کبھی آپ سفر میں ہیں، کبھی آپ حج میں ہیں، کبھی آپ وفود کو مل رہے ہیں، کبھی آپ رات کو قیام کر رہے ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے جا رہے ہیں امت کی خاطر، کبھی آپ ایک ایک آیت پوری رات جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، رات کا اکثر حصہ آپ ایک ایک آیت پر ہی گزار دیتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ روتے ہیں تو آپ جو ہے وہ زمین کو آنسوؤں سے تر کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کی کیفیت تھی۔ مجھے بتائیے، ایسا شخص کہ جس کی زندگی زہد میں، عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں گزرے، کیا وہ شخص شہوانی ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ بیویاں تھیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نعوذ باللہ شہوانی تھے، شہوت پرست تھے، تو دیکھیے اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، آپ نے بیواؤں سے نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد بہت بڑے تھے، بڑے لوگوں کے مقاصد یہ اس طرح کے مقاصد نہیں ہوتے جو یہ سمجھے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا دار بادشاہوں کے اور ان لوگوں کے مقاصد ہیں لونڈیاں رکھنا اور یہ کام شاید نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بھی یہ تھے۔ آپ کے مقاصد بہت عالی تھے، آپ خیر خواہ تھے امت کے، اور آپ کے یہ نکاح کرنا اس کے اندر بھی امت کی خیر خواہی اور حکمت ہے، امت کے فوائد ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی خاندانوں کو جوڑنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ جو عورتوں سے متعلق معاملات اور مسائل ہیں وہ عورتوں کے ذریعے جو ہے وہ امت تک پہنچیں، اور جس قدر آپ کی بیویاں ازواج مطہرات زیادہ ہوں گی اس قدر آپ کے گھر کے، دیکھیں بندے کے دو حالات ہوتے ہیں، یا باہر کے ہوتے ہیں یا گھر کے ہوتے ہیں۔ ایک زندگی کا حصہ باہر گزرتا ہے اور ایک زندگی کا حصہ گھر گزرتا ہے۔ ایک عورت ہو، دو عورتیں ہوں، بھول جاتی ہیں واقعات کو، احادیث کو، روایات کو، لیکن اگر زیادہ ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ صرف امہات المومنین سے کئی ہزار احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور اکثر احادیث وہ ہیں جو گھریلو زندگی سے متعلق، ازواجی زندگی سے متعلق، معاشرت اور مباشرت اور ان چیزوں سے متعلق ہیں، اور یہ اصل میں جلن ہے ان لوگوں کو، اس وجہ سے وہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر واقعی شہوانی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، جبکہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو کنواری تھی، سب مطلقہ اور بیوہ تھی۔ اس کے اندر میں ایک چیز مزید اضافہ کرنا چاہوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ جو عرب قبائل کے باقاعدہ سردار تھے انہوں نے عورتیں پیش نہیں کیں، انہوں نے پیش بھی کیں۔ جی، آپ چاہتے تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے، مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس سے زیادہ اجازت نہ دینا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے لیے باریاں تقسیم کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے مقاصد اور تھے، یہ مقاصد نہیں تھے جو کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ امت تک یہ معاملات پہنچیں اور وہ قبائل آپس میں جڑیں، اور پھر وہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں اور پھر وہ آگے امت تک نقل کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر مقاصد موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر شہوانی ہوتے نعوذ باللہ تو آپ روزے نہ رکھتے، آپ جو ہے وہ قیام نہ کرتے، آپ جو ہے وہ تہجد نہ پڑھتے، آپ جہاد نہ کرتے، آپ دعوت اللہ کا کام نہ کرتے، بلکہ آپ اسی کام میں مصروف ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے ہیں، اور وہ بھی عام معمول کے مطابق جیسے انسان کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک دو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں تو اس کا کوئی پس منظر ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کا روزانہ معمول یہی تھا اور آپ یہی عمل کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ یہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام نہیں کرتے تھے جو ایک شہوانی آدمی کرتا ہے کہ اس کو دن رات یہی فکر ہوتی ہے۔ آپ کو امت کی فکر تھی، آپ غم خار امت تھے، جہاد کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، عبادت، اور آپ جو ہے وہ عبادت پہ اپنی زندگی صرف کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے اور ہمیں اپنی اس خدمت کے حوالے سے مزید موقع فراہم کرتا رہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کس قدر بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح زیادہ شادیاں کرنا کئی ایک حکمتوں پر مبنی ہیں۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ خاندانی سوچ رکھتے ہیں، جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور خاندانوں کے باقاعدہ احترام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں ہوتی تھیں، خاندانوں کا آپس میں جس طرح جھگڑا ہوتا تھا، ان جھگڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کس طرح آ کے ختم کیا، یہ چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ ان کو وہ لوگ، آپ لوگ بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور باقاعدہ پوری دنیا کے جتنے مفکرین ہیں وہ سارے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ایسی ذات ہے جو کہ ہر میدان کے اندر ہماری رہنمائی کرنے والی ذات ہے، اور انہوں نے ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کے باقاعدہ طریقے بتائے اور ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے گھر کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے، اور باہر معاشرتی زندگی کس طرح گزارنی ہے، معاشی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔